अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। पुरसरार लफ्ज़ सुनते ही इंसान के दिल दिमाग में बहुत से ऐसे ख्यालात आते हैं जिनको अगर हम लोग सोचने बैठे तो हम लोग डर जाते हैं। पुरसरार लफ्ज़ जिस भी चीज़ के साथ लगता है वो उसको ना चाहते हुए भी बहुत भयानक कर देता है। ऐसे ही कुछ पुरसरार वाक़यात आज मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो ये पुरसरार वाक़यात जो मेरे साथ मेरे सेंडर शेयर कर रहे हैं उनका नाम है मुर्तज़ा। मुर्तज़ा कहते हैं, मैं उकाड़ा का रहने वाला हूँ, उकाड़ा शहर का। मेरे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिनमें जिन्नात का एक गहरा ताल्लुक़ था। मैं बचपन में जब 8वीं क्लास में पढ़ता था उस वक्त मैंने एक गैर मरी मखलूक, एक जिन को देखा था। मुझे नहीं पता था कि वो कोई जिन है, मैं उसको एक आम इंसान समझ रहा था। हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं अपने स्कूल से पढ़कर जब घर वापस आया तो मुझे मेरे वालिद साहब ने किसी काम से, उनके एक दोस्त थे, वो पुराने क्वार्टर्स में रहते थे, सरकारी क्वार्टर्स थे, वहाँ पर भेजा। दोपहर थी, गर्मियों की तपती दोपहर थी, मैं वहाँ पर गया। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उनके दोस्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके घर पर ताला था। मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी हुई थी, मैं बहुत थका हुआ भी था। वहाँ से जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक कच्ची सी कोई जगह थी, जैसे कोई किसी ने झोंपड़ी सी बनाई हुई थी। उधर बाहर बकायदा पानी वाला घड़ा भी रखा हुआ था। तो मुझे प्यास पहले लगी थी, मैंने सोचा पानी मांगकर पी लेता हूँ। मैंने जब वहाँ पर किसी को आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ी औरत निकली और मैंने उनसे पानी मांगा, उन्होंने मुझे पानी दे दिया, मैंने पानी पी लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई दरमियानी रास्ता है फलां इलाके में जाने का। उन्होंने कहा कि हाँ, इधर दरमियान में से एक रास्ता निकलता है, तो यहाँ से जा सकते हो। मैं तेज़ी में था, मैं निकल गया। उन्होंने मुझे आवाज़ें भी दी पर मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। जो ही मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा था तो मैं क्या देखता हूँ, कोई टूटा हुआ मकान था, शायद किसी दौर में कोई घर होगा। उसकी टूटी हुई दीवार के ऊपर मैंने एक अजीबोगरीब आदमी को बैठे देखा। वो सर से बिल्कुल गंजा था। इतनी शदीद तपती दोपहर में वो दीवार के ऊपर धूप में बैठा हुआ था। उसने हल्के ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो जिस तरह से अपने सर को अजीब तरह से हिला रहा था और उसकी ज़ुबान ऐसे थी जिस तरह से सांप की ज़ुबान होती है, वो सांप की तरह अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल रहा था। जैसे मैं उसके पास पहुंचा तो मैं उसको बड़े गौर से देखने लगा और मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो। मैंने ना चाहते हुए भी उसको पुकारा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी और नाक वाली जगह पर सुराख था। बस ये देखने की देर थी, मेरी चीखें निकल गई और मैं डर के वहां से भागा तो एक खौफनाक चीख मेरे कानों में सुनाई दी और वो गायब हो गया। उसके बाद मैं बहुत अरसा बीमार रहा। जब भी किसी आमिल के पास मुझे लेकर जाते थे वो यही कहते थे कि इसने जिन को देखा है, उसका ही असर है इस पे। लेकिन उसके बाद वो मुझे 1 से 2 बार ख्वाब में नजर आया। वक्त गुजरता गया, मैं 9वीं 10वीं में पहुंच गया, मैं भूल गया सब, मैं ठीक हो गया। यहाँ तक कि मैंने कॉलेज में भी दाखिला ले लिया, मैंने FA भी कर लिया। FA के बाद जब मुझे छुट्टियाँ हुई तो मैं एबटाबाद गया, वहाँ पर अपने बड़े चाचू के पास, ताया अबू के पास रहने के लिए। मेरे ताया अबू एबटाबाद होते थे। मैं वहाँ पर गया, उनके पास रहा तो वहाँ पर मेरा दिल भी लग गया। वो जिन्नात वाला जो 8वीं क्लास में वाक़या हुआ था मैं भूल गया, लेकिन कभी कभार कुछ डरावने ख्वाब आते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। जब वहाँ पर इत्तला मिली तो मैंने ताया अबू से कहा कि मुझे आज ही वापस जाना है। उन्होंने कहा कि सर्दी का मौसम है, तुम सुबह चले जाना, इस टाइम तुम कहाँ बसों पर धक्के खाओगे। मैंने उन्हें कहा कि कुछ नहीं होता, मैं चला जाऊँगा। वो मुझे बस स्टेशन पर लेकर गए। वहाँ पर एक बस आनी थी तो उसके इंतज़ार में थे हम लोग। 9 बजे वाला टाइम था। उस बस पर मैं सवार हो गया। वो बस 9 बजे सारी सवारियों को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। जैसे ही रात 2:30 बजे का टाइम हुआ तो एक
پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، وہاں پر آ کر بس خراب ہو گئی۔ اس وقت اتنا خاص عقل پکا نہیں تھا، تو سارے مسافر جو تھے وہ پریشان بسوں کا انتظار کرنے لگے۔ بس والے نے کہا کہ صبح سے پہلے بس نہیں ٹھیک ہوگی۔ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب تھی، مجھے جانا تھا۔ خیر میں نے وہ کچھ بس والے کو آدھا کچھ کرایہ دیا تھا، باقی میں اپنا سامان، ایک بیگ تھا وہ لے کر نکل پڑا۔ کوئی پتہ نہیں کہاں پر تھا، کون سا شہر تھا، کون سی جگہ تھی، بس مجھے بس اسٹیشن پر پہنچنا تھا۔ تو میں چلتا چلتا ایک بس سٹاپ پر پہنچ ہی گیا، پوچھتا لوگوں سے۔ کوئی ایک آدھا رکشہ گزر رہا تھا، کوئی ایک آدھا موٹر سائیکل والا گزر رہا تھا، تو اس سے پوچھتا خیر بس سٹاپ پر پہنچ گیا۔ بس سٹاپ جو تھا بالکل سنسان ویران، کوئی وہاں پر مجھے نظر نہیں آیا۔ حالانکہ رات کے ٹائم بھی بعض بس سٹاپ ہوتے ہیں، یہاں پر رش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دور مجھے ہلکے سے جیسے گانے چلنے کی آوازیں آئی، تو اس طرف گیا تو ایک چائے کا ڈھابا سا تھا، وہاں سے چائے لے کر پی۔ سردی تھی، انہوں نے موٹے موٹے آگے پردے پھینکے ہوئے اور چائے کا سارا سسٹم بنایا۔ تو میں نے پوچھا کہ مجھے فلاں شہر میں جانا ہے، اکواڑہ میں، تو کوئی بس یہاں سے جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس ٹائم تو کوئی بس نہیں جاتی، اب بس صبح 5 بجے آئے گی، کیونکہ یہ علاقہ بڑا آگے سے سنسان ویران ہے، تو یہاں پر مسافر اتنے زیادہ نہیں ہوتے، یہیں پر انتظار کر لو، آگے کہاں جاؤ گے؟ اب بڑا بے چین کہ کیا کروں، کیسے جاؤں؟ خیر تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم ہوا، تو وہ جو ڈھابے والا تھا اس نے بھی لائٹیں آف کر دی۔ اب میں اکیلا اس بس سٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا، دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے بس کا ہارن سنائی دے رہا ہے، میں نے باقاعدہ بس کا ہارن سنا، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک بس آئی، پرانی سی بس تھی، اس میں کافی مسافر بھی تھے۔ بس آ کر رک گئی تو اشارہ کیا میری طرف، میں نے کہا کہ اکاڑا جانا ہے، اس نے کہا آ جاؤ۔ میں بنا سوچے سمجھے اس بس میں سوار ہو گیا۔ جیسے اس بس میں میں سوار ہوا، اوپر جب چڑھا تو کافی مسافر تھے، سیٹیں بھری ہوئی تھی، اگلی 2 سیٹیں خالی تھیں جو بالکل ڈرائیور کے پیچھے ہوتی ہیں۔ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے سب بھی سوئے ہیں، ہلکی سی جیسے وہ بس میں لائٹ بھی جل رہی تھی۔ آدھے سے زیادہ لوگوں کے کالے لباس تھے، سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں نے کالے لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں۔ اب وہ جو کنڈکٹر تھا وہ میرے پاس آیا، اسے میرے سے کچھ کرایہ لیا اور کہا کہ تمہیں اکاڑا پہنچا دیں گے۔ میں بڑا پریشان کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، میں پھنس نہ جاؤں کہیں۔ ایک وہ عجیب و غریب بولیاں بول رہے تھے اور بس میں بہت زیادہ عجیب سی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ خیر اب مجھے جانا تھا، نیند بھی بڑی سخت آئی ہوئی تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے شکر کیا کہ کوئی بس تو ملی ہے۔ وہ چائے والا تو کہہ رہا تھا کہ صبح 5 بجے بس آئے گی، یہ تو 3:30 بجے ہی بس آ گئی۔ چلتے چلتے 1 گھنٹہ گزر گیا، بس جا کر بالکل ویرانوں میں کھڑی ہو گئی، اور باقاعدہ جیسے اس نے کوئی آواز لگائی، بہت سے لوگوں نے ویرانوں میں اتر گئے۔ جب بس رکی تو انسان سویا ہوا بھی تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری بھی آنکھ کھلی اور میں نے جیسے یہاں وہاں باہر کوشش کی دیکھنے کی، تو مجھے جب وہ میں نے بس کی روشنی میں دیکھا، قبریں نظر آئیں، وہ قبرستان تھا۔ آدھی تو بس کے مسافر وہیں پر اتر گئے۔ اب میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، یا تو میں کسی غلط بس میں سوار ہو گیا ہوں، یا یہ پتہ نہیں ہے ہی کون۔ یہاں تک کہ فجر سے پہلے بس خالی ہو گئی۔ اس سے 5:30 بجے تک فجر کی اذان ہوتی تھی سردیوں میں، اس سے آگے ایک اور قبرستان آیا، رہتے مسافر وہاں پر اتر گئے۔ اب میں اکیلا اس بس میں، اور ایک وہ کنڈکٹر پیچھے سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کی بھی شکل دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس نے بھی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، ان لوگوں نے مجھے ایک شہر میں اتار دیا، پھر کہا کہ بس اس سے آگے نہیں جائے گی۔ ایک سڑک پر مجھے اتار دیا، اب فجر کی اذان ہو رہی تھی، سامنے مسجد تھی، میں ادھر چلا گیا۔ وہ بہت سے لوگ نمازی آ رہے تھے، میں نے بھی وضو کیا، نماز ادا کی۔ جیسے میں نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے آگے اکاڑا ہے۔ اکاڑا میں صرف اور صرف اب تقریباً 45 منٹ کا سفر رہ گیا تھا۔ میں نے جیسی نماز ادا کی، میرے سر میں بہت درد تھا، تو وہاں کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہا کہ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟
میں نے بتایا جی فلاں فلاں علاقے میں ایبٹ آباد گیا تھا تو وہاں سے اکاڑا جانا تھا، تو یہ ماجرا ہوا ہے، بڑے عجیب و غریب سفر کر کے آئے ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ تم جس بس میں سوار تھے وہ کوئی انسانوں کی بس نہیں تھی، وہ جنات تھے سارے، تبھی تو وہ قبرستانوں میں اتر رہے تھے۔ تمہیں جب وہ مسافر کو دیکھا بیٹھے اس بس سٹاپ پر بھی جنات کا بہت بسیرا ہے سخت، تبھی وہ بس سٹاپ جو تھا وہ ویران تھا۔ میں نے جب یہ بات سنی کہ وہ جنات تھے تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ جنات کیسے، میں کیسے اس بس میں سوار ہوا، وہ انسانوں کی طرح تھے سب۔ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ جو بھی تھے وہ جنات تھے۔ بعض اوقات جنات بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھنے آتے ہیں، تو شاید وہ تمہاری مدد کر گئے ہیں کیونکہ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا۔ جیسے فجر کی اذان ہوئی وہ غائب ہو گئے، شاید تم نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بس غائب ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے دم کیا، میں وہاں سے باہر نکلا، میں نے کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، وہاں سے میں نے بس سٹاپ کا پوچھا، قریب ہی تھا، وہاں پہ بس سٹاپ پر گیا تو پھر وہاں سے میں اکاڑا گیا۔ تو یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے پرسرار کہ بچپن سے ہی مجھے وہ جنات کا، جیسے وہ 8ویں کلاس میں بہت چھوٹا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہت بڑا بھی نہیں ہوتا انسان، تو وہاں پر میں نے ایک جن دیکھا اور اس کے بعد پھر میں نے جنات کی بس میں باقاعدہ سفر کیا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر والے بڑے حیران کہ میں اتنی جلدی پہنچ کیسے گیا، اور پھر میں نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ میں کچھ عرصہ میں بیمار رہا، مجھے سوئے سوئے جیسے جھٹکے لگتے تھے، خوفناک آوازیں کانوں میں گونجتی تھی لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا۔ پھر دوبارہ سے دم وغیرہ کروایا، ایک عامل صاحب تھے، ان سے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ سب جنات ہی تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں، کیسے انہوں نے میری مدد کی، کیوں مدد کی، یہ آج بھی میرے ذہن میں ایک عجیب سا ایک گرہ سی ہے، ایک کوشچن مارک ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی، ایک میرے پرسرار واقعات قصے تھے، اور یہ آج سے 22 سال پرانی بات ہے جو میرے ساتھ سب ہوا، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ پتہ نہیں یہ کچھ لوگ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے، لیکن جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ ان کی حقیقت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ میرے کچھ قصے تھے پرسرار واقعات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ بہت شکریہ مرتضی آپ کا۔ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن جن کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بیتتی ہے، یہ وہی جانتے ہیں، اور یہ بات بالکل سچ ہے۔ بعض اوقات جنات ہم انسانوں کی طرح ہی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، مٹھائیاں لینے آتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنات ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، لیکن جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو پرسرار واقعات کیسے لگے، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے ایسے ہی مزید پرسرار واقعات میں۔ جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کریں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ بھی اپنے پرسرار واقعات قصے کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔